Assalamu alaikum readers, it's me your writer Aisha Aman. Hope so you all are doing well. So यार मेरी हालत 2 दिन से बहुत ख़राब है, इसलिए आज जल्दी एपिसोड को फिनिश करेंगे। लेकिन इससे पहले ज़रा 1-2 बातें कर लेती हूँ। खैर इस टॉपिक पर तो मुझे अच्छा खासा बोलना था बट हिम्मत नहीं हो रही फ़िलहाल। आप लोग दुआ किया करें कि आपकी राइटर को अल्लाह ढेर सारी मैगी दे दे ताकि मुझ में लिखने की ताकत आए थोड़ी। खैर कम बैक टू द टॉपिक। पिछले एपिसोड को बहुत लोगों ने पसंद भी किया और बहुत ने कीड़े भी निकाले। तो सिंपल सी बात है, पास्ट मेरी नावल का मेन हिस्सा है, जिसे नहीं रीड करना नस जाओ इधरो, क्योंकि पास्ट तो सारा ही एक्सप्लेन होगा। तो आप लोग वैसे ही इग्नोर कर दें जैसे कि अब तक करते आए हैं। और वो लोग जो हसन के नारे लगा रहे हैं उनको मैं बताती चलूँ कि इन्हें हसन से कोई गर्ज नहीं है। गर्ज इन्हें सिर्फ हसन के रोमांस से है, वरना हसन तो पास्ट में भी आ रहा है। और जिन लोगों को सच में हसन का कैरेक्टर अजीज़ है वो इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और इसका पास्ट और फ्यूचर दोनों पसंद करते हैं। तो यूँ ही इग्नोर करते रहें जैसे सब करते आए हैं अब तक। आखिरी बात, जो लोग आकर कहते हैं कि नावल लिखना नहीं था तो शुरू क्यों किया, अब तो पढ़ने का दिल ही नहीं करता एटसेट्रा। तो जब दिल नहीं करता तो रीड ना करें। मैंने किसी के सर पर बंदूक नहीं तानी। रोज़ एपिसोड देना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि आपकी राइटर के पास मैगी खाने के पैसे नहीं हैं। अगर होते तो कसम से सिर्फ 3 मैगी लेती दिन की, बाकी के पैसे मैं भी दूसरी राइटर्स की तरह वॉइस ओवर, थंबनेल और एडिटिंग के लिए लोगों को रखने पर खर्च कर देती। बट अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि मेरी छुट्टियां हैं और छुट्टियों में मुझे कोई पैसे नहीं देता। हाँ, मैगी मुझे मिल जाती है रोने धोने के बाद। खैर, तो कहने का मकसद ये है कि मुझे हर चीज़ खुद अकेले करना होता है और मेरा दिमाग इतना काम एक साथ नहीं कर सकता, इसलिए हौसला रख कर चले मेरे साथ। आपको ये ना कहे कि मैं यहाँ आकर बैड कमेंट्स का रोना रोती हूँ, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपके कमेंट्स का जवाब देती हूँ, बाकी मैंने कोई फ़र्क नहीं पैंदा, तुसी पोंकी जाओ। अच्छा, मैं पंजाबी नहीं हूँ मगर मेरी पंजाबी को रेट कर देना यार। आई नो मेरे अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं, बस बहुत हो गई ओवर एक्टिंग। मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स और सपोर्टर्स को मेरा बहुत सारा प्यार। तो रीड करते हैं अपनी आज की एपिसोड को। नावल जाने हसन, अस कलम आयशा अमान, किस्त नंबर 43, डोंट कॉपी एंड पेस्ट विदाउट माई परमिशन। लंच बॉक्स और पानी की बोतल को अपने सीने से लगाए वो अपना डर कम करने की कोशिश कर रहा था। हसन ने अपनी नज़रें उठाकर सामने मौजूद बच्चों को देखा। वहाँ पर हर किस्म का बच्चा था, हर मुल्क का, चीनी, जापानी, अफ्रीकी, अंग्रेज़, मंगोली और तुर्की भी, शायद पाकिस्तानी। इस पूरे ट्रक में वही एक था, या कम अज़ कम हसन को तो ऐसा ही लगा। वो तमाम बच्चे भी बेहद खौफज़दा लग रहे थे, जिनमें कुछ रो रहे थे तो कुछ खामोश सदमे की हालत में बैठे थे। हसन ने अपने लंच बॉक्स और पानी की बोतल को मज़ीद सख्ती से अपने सीने में भेंचे आंखें मींच ली। आने वाले वक्तों का सोचते उसका नन्हा सा दिल कांप रहा था। शिद्दत से अपने घर और अपने बाबा की याद आ रही थी। हे, ट्रक रोको और हमें बताओ, हमें कहाँ लेकर जा रहे हो तुम लोग? एक लड़का जो दिखने में 15-16 साल का लग रहा था शीशे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारता चिल्लाते हुए बोला, मगर अंदर ड्राइवर की तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आई थी। वो काफ़ी देर तक यूं ही चिल्लाता रहा, मगर कोई जवाब न आने पर खामोशी से बैठ गया। ये लोग हमें किडनैप करके लेके जा रहे हैं। अब ये लोग हमारे हाथ पांव काट कर हमसे भीख मंगवाएंगे या फिर हमें मार देंगे। एक छोटा सा बच्चा अपनी समझ के मुताबिक उन्हें बताने लगा, जिस पर हसन ने थूक निकला था। जिस्म बुरी तरह से कपकपाने लगा था। ये 8 घंटों का एक तवील सफ़र था जिसमें हसन को एक लम्हा भी भूख या प्यास का एहसास नहीं हुआ था। और हो भी कैसे सकता था? जिन हालात में वो मासूम नन्ही सी जान थी, उस हालात में उसे कैसे भूख प्यास या नींद का एहसास हो सकता था? उसका तो सब कुछ ही उससे लुट गया था। उसका बचपन, उसके माँ बाप, उसकी बहन, उसके दोस्त और उसकी खुशियाँ, सब कुछ ही उसे छिन चुका था। भूख प्यास ना लगने के बावजूद भी हसन ने ज़ोर ज़बरदस्ती लंच बॉक्स में पड़ा खाना थोड़ा सा ही खाया था, क्योंकि उसे बुराक की बातें याद थीं। चाहे कुछ भी हो जाए वो खाना खाएगा ताकि उसमें ताकत रहे और वो लड़ सके। आगे के हालात से वो ना वाकिफ़ था, न जाने आगे उसके साथ क्या हो सकता था, इसलिए वह हर पल के लिए खुद को तैयार करना चाहता था। हसन के लंच बॉक्स खोलते ही सब बच्चे अपने होंठों पर ज़ुबान फेरते हसन को देखने लगे। शायद सबको ही भूख लगी थी और न जाने वो बच्चे कितनी देर से भूखे थे। हसन तो फिर आते हुए बर्गर खाकर आया था। हसन ने एक निवाला लेते ही एक नज़र सब बच्चों को देखा जो उसे ही तरसी हुई निगाहों से देख रहे थे। सबकी हालत बहुत उजड़ी हुई थी, बेहद कमज़ोर। आ जाओ दोस्तों, हम सब साथ में खाएंगे।
حسن نے مدھم سا مسکراتے ہوئے لنچ باکس ان کے آگے کیا۔ لنچ باکس میں اتنا کھانا تو تھا کہ ان کی بھوک نہیں مٹتی، مگر کچھ حد تک گزارا ضرور ہو جاتا۔ حسن کو تو پہلے ہی بھوک نہیں تھی، اتنا بڑا برگر کھانے کے بعد اور اتنی زیادہ ٹینشن میں بھوک لگتی بھی کیسے؟ وہ صرف طاقت کے لیے کھا رہا تھا، اور یہ سوچ کر کہ اگر آگے جا کر اسے کھانا نہ دیا گیا تو کم از کم اس کے پیٹ میں کچھ تو ہوگا۔ حسن کے کہتے ہی سب بچوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جلدی سے آگے آتے سب بچوں نے حسن کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد حسن نے اپنی پانی کی بوتل سب کو باری باری پکڑائی تھی، جس سے ہر کوئی دو دو گھونٹ بھر رہا تھا۔ ارے زیادہ پانی مت پی، پھر تجھے سوسو آ جائے گی، اور یہ ٹرک والا انکل تو باہر ہی نہیں نکلتا، ایک بچے نے معصومیت سے کہا۔ اس کی بات پر سبھی کہا لگا کر ہنسے تھے۔ حسن نے بغور اس بچے کو دیکھا تھا، وہ بہت زیادہ پانی پی رہا تھا، شاید وہ بہت وقت سے پیاسا تھا۔ کوئی بات نہیں، اسے پانی پی لینے دو، شاید اسے زیادہ پیاس لگی ہے۔ اس بچے کو دیکھتے حسن نے بہت سنجیدگی سے استفسار کیا، پر اس طرح سے تو پانی ختم ہو جائے گا، اور باقی بچوں کو بھی تو پیاس لگی ہے، ایک بچے نے احتجاجاً کہا۔ کوئی بات نہیں، کسی کو پانی پینے سے نہیں روکتے، ہم اور پانی لے لیں گے۔ حسن ایک بار پھر سنجیدگی سے گویا ہوا، مگر لہجہ سخت رکھا تھا، جس پر سب بچے خاموش ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں پانی بھی ختم ہو گیا تھا۔ ابھی بہت سے بچے ایسے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، اور سب کو ہی پیاس لگی ہوئی تھی، اور ان میں حسن بھی تھا، جس سے اب ہلکی ہلکی پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھا، بولا تھا نا پانی ختم ہو جائے گا، اب ہمارے لیے کچھ نہیں بچا۔ ایک بچے نے اٹھ کر کھڑے ہوتے غصے سے اس اینکو والے بچے کو دیکھتے استفسار کیا، جس نے ضرورت سے زیادہ پانی ہی پی لیا تھا، جس پر وہ بچہ معذرت کرتا خاموشی سے سر جھکا گیا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے افریقہ سے لایا گیا ہے، اور مجھے اس دوران نہ کچھ کھانے کو ملا نہ کچھ پینے کو، میرا گلا سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا۔ طرح طرح کے ٹرکوں میں سفر کرنے کے بعد میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے زیادہ پیاس لگ رہی تھی۔ اس نے انگلش میں معذرت کرتے سر جھکا لیا۔ ہم سب بھی تو یہاں بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، ہمیں کون سا کھانا کھلا کر لائے تھے؟ کچھ بچے منہ میں ہی بڑبڑائے۔ وہاں صرف حسن ہی تھا جسے پورے راستے بہت احتیاط سے لایا گیا تھا، بلکہ براق اسے سارے سفر میں اپنی گود میں ہی اٹھا کر رکھے ہوئے تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم انکل سے بات کر کے دیکھتے ہیں، وہ ہمیں ایٹ لیسٹ پانی تو دے ہی سکتے ہیں۔ حسن ان سب بچوں کو دیکھتے تحمل سے استفسار کرنے لگا۔ اتنی دیر سے وہ باہر نہیں نکلا، نہ ہم سے کوئی بات کہی ہے، اب کیسے باہر آئے گا؟ کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ انکل باہر آئیں، ہمیں پانی چاہیے، ہمیں پیاس لگ رہی ہے، انکل ہمیں پانی دیں۔ حسن کے کہے کے مطابق سب بچے زور زور سے چیختے ہوئے اندر بیٹھے ڈرائیور کو بلا رہے تھے، جو شاید کان کاٹ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران حسن مکمل خاموش بس انہیں دیکھ رہا تھا۔ اتنی ہی دیر وہ تمام بچے چیختے رہے اور اپنا گلا سکھاتے رہے۔ جنہوں نے پانی پی بھی لیا تھا انہیں بھی پیاس لگنے لگی تھی اور گلا درد کرنے لگا تھا، مگر افسوس کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کی اتنی محنت کا اندر بیٹھے سنگ دل شخص کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگی تھی۔ دیکھا، بولا تھا نا یہ لوگ نہیں سنیں گے ہماری بات۔ ایک بچہ پیاس کی شدت سے رونے لگا۔ ٹھیک ہے، تم سب خاموش ہو جاؤ، میں کوشش کرتا ہوں، مگر تم سب نے کچھ نہیں بولنا۔ حسن نے ان سب بچوں کو دیکھتے سنجیدگی سے استفسار کیا، جبکہ ننھا سا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ حسن کے کہے کے مطابق تمام بچے بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ انکل باہر آئیے، مجھے پانی پینا ہے، مجھے پانی دے دیں۔ سب بچوں کے خاموش ہوتے ہی حسن نے تھوک نکلتے کھڑے ہو کر چیختے ہوئے اپنی معصوم میٹھی آواز میں آگے بیٹھے ڈرائیور کو ہانک لگائی۔ حسن کی بات مکمل ہوتے ہی ٹرک کو زور سے بریک لگی تھی۔ اچانک بریک لگنے پر حسن جو کھڑا ہوا تھا آگے کی طرف گرنے لگا تھا، جب ایک بچے نے فوراً سے آگے بڑھتے اسے پکڑ کر واپس سیٹ پر بٹھانے میں مدد کی۔ سب بچوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا، کیونکہ ٹرک رک چکا تھا۔ آگے سے ڈرائیور باہر نکلا، جس کے ہاتھ میں 2 پانی کی بوتلیں تھیں۔ خاموشی سے آتے حسن کے ہاتھ میں تھما کر واپس آگے کی طرف بڑھتا ٹرک سٹارٹ کر چکا تھا۔ سب بچوں نے مزید حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے پھر حسن کو بغور دیکھا۔ وہ سب بچے مل کر کئی گھنٹوں سے چیخ رہے تھے، مگر ڈرائیور ایک لمحہ بھی باہر نہیں نکلا۔ مگر حسن کی ایک آواز پر ہی وہ فوراً سے گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ کسی طرح یہ سفر بھی ختم ہوا تھا، اور اب باری تھی
اس سفر کی جسے طے کرتے کرتے نہ جانے کتنا وقت گزرنا تھا، کتنی جانیں قربان ہونی تھی اور کیا کچھ سہنا تھا۔ آخر کار وہ لوگ وائلڈ زون بھی پہنچ گئے تھے۔ تمام بچوں کو گردنوں سے پکڑ کر ٹرک سے باہر نکال کر پھینکا جا رہا تھا، یوں جیسے وہ بچے نہیں بلکہ مرغیاں ہوں اور انہیں کچھ دیر میں حلال کرنا ہو۔ چلو سیدھے سیدھے لائن میں چلو، کوئی یہاں وہاں نہیں دیکھے گا، سمجھے؟ سیدھے سیدھے چلو سب۔ بچوں کو لمبی قطار میں کھڑا کرتے اندر کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ 2 گارڈز پیچھے تھے، گن تانے ہوئے، جبکہ 2 آگے۔ حسن بھی انہی بچوں میں خاموشی سے چلتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ چلو یہاں کھڑے ہو جاؤ سب لوگ۔ اب ایک ایک بچے کی کمر پر ایک کاغذ جیسا سٹکر چپکایا جا رہا تھا، جس پر ایک الفابیٹ کے ساتھ کچھ نمبرز لکھے ہوئے تھے۔ شاید انہی نمبروں سے ان بچوں کی پہچان ہونی تھی۔ نمبرز چپکانے کے بعد ایک جیسے نمبر اور الفابیٹ والے بچوں کو الگ کیا جا رہا تھا، جنہیں الگ الگ کمروں میں ایک ساتھ بند کرنا تھا۔ چل اندر جا، ایک آدمی نے حسن کو بازو سے پکڑتے اندر کمرے کی طرف دھکا دیا۔ وہ معصوم ننھی سی جان منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ماتھا اور ناک زمین پر لگتا، حسن نے اپنی ننھی سی ہتھیلی زمین پر رکھتے اپنا سر اور ناک لگنے سے بچایا تھا، جبکہ کوہنی اور ٹانگیں بری طرح چھل چکی تھیں۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ حسن اپنی ہتھیلی زمین پر رکھے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ درد سے آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں جب اسے اپنے قریب سے ایک میٹھی معصوم آواز سنائی دی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، روشن دان سے آتی روشنی میں کچھ گزارا ہو رہا تھا۔ حسن نے اپنے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھاتے اس ہاتھ کی جانب دیکھا جو اس کی طرف بڑھا ہوا تھا، پھر سر اونچا کرتے اس بچے کو جو حسن کو اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تیر رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو، حسن نے مدھم آواز میں کہتے اس بچے کے چھوٹے سے سرخ و سفید ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ بچہ اپنا پورا زور لگا کر حسن کو اٹھا رہا تھا۔ جیسے ہی حسن کھڑا ہوا، وہ بچہ ڈس بیلنس ہوتے پیچھے کو گرا تھا، اور اسی کے ساتھ حسن بھی اسی بچے کے اوپر، کیونکہ اس نے حسن کا ہاتھ سختی سے تھام رکھا تھا، اس لیے گرنے پر دونوں ہی ایک ساتھ گرے تھے۔ آؤچ! حسن نے آنکھیں منجتے اپنی ہتھیلی زمین پر رکھتے اپنا سر اٹھایا، جب نظریں سیدھا اپنے نیچے دبے اس بچے کی کالی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس کی کالی خمدار پلکوں سے سجی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتے حسن کے دل نے زور سے بیٹ مس کی تھی۔ حسن فوراً اس کے اوپر سے ہٹتا، اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر اپنا ننھا سا ہاتھ آگے بڑھاتے اس بچے کو اٹھنے میں مدد کی۔ آئی ایم سوری، کھڑے ہوتے ہی حسن نے جلدی سے کہا۔ تم مجھے گالی دے رہے ہو؟ بچے نے اپنی سرخ ہوتی ناک رگڑتے روتے ہوئے استفسار کیا، جبکہ مقابل نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ارے نہیں، میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، حسن نے جلدی سے اس کی غلط فہمی دور کی۔ کون سی زبان میں؟ ہنوز ناک رگڑتے ہوئے پوچھا گیا۔ انگلش میں۔ اردو میں مانگو۔ وہ اپنی کالی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اٹھائے حسن کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ حسن کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ پوچھ رہا ہے، بتا رہا ہے، منت کر رہا ہے یا پھر حکم دے رہا ہے۔ انداز اس کا مانگنے والا تھا۔ مجھے معاف کر دو چھوٹے بھائی، میں غلطی سے تم پر گر گیا، حسن نے دل سے کہتے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ کوئی بات نہیں، پر تم بہت بھاری ہو، اگلی بار میں تمہیں نہیں اٹھاؤں گا، اپنی شرٹ سے ناک صاف کرتے ہوئے بولا۔ حسن شرمندگی سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں کچلتا، نظریں جھکائے ہلکا سا سر اس بات میں ہلا گیا، پھر ہلکی سی نظریں اٹھاتے اس بچے کو دیکھا۔ اس کی اپنی طرف دیکھتے ہی فوراً گڑبڑا کر نظریں یہاں وہاں پھیرتا سائڈ پر دیوار کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ بچہ ابھی تک وہیں کھڑا اپنی آنکھیں رگڑ رہا تھا۔ چل ہٹ، سائڈ پر ہو، ہر وقت روتا ہی رہتا ہے، ایک لڑکا اسے زور سے دھکا دیتا آگے بڑھ گیا۔ اس لڑکے کے دھکا دینے پر وہ بچہ تشہد کے انداز میں زمین پر گرا تھا، گرتے ساتھ ہی وہ تیز تیز رونے لگا تھا۔ حسن فوراً اٹھ کر اس کے پاس پہنچا۔ یہاں آؤ چھوٹے بھائی، رو نہیں، حسن اسے اپنے ساتھ ہی ایک کونے میں بٹھاتا پیار سے کہہ کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ مجھے میری ماں کے پاس جانا ہے، ماں کی یاد آ رہی، مجھے ماں کے پاس لے چلو۔ وہ چھوٹا بچہ شدت سے ہچکیاں بھر کر روتا حسن سے گویا ہوا۔ اس کی ماں کا ذکر سنتے ہی حسن کی آنکھیں کھارے پانی سے بھری تھیں، اسے بھی تو اپنے بابا کی یاد آ رہی تھی۔
اسے بھی تو اپنے بابا کی یاد آ رہی تھی، اسے بھی تو اپنی ماما جان کے پاس جانا تھا۔ تم رو نہیں، ہم بہت جلدی چلے جائیں گے یہاں سے، حسن نے پیار سے اسے سمجھایا۔ وہ بچہ ہنوز ہچکیاں بھر کر رو رہا تھا۔ اے چپ کر، کیا ہنگ ہنگ لگا کر رکھی ہے؟ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، یہاں اور بھی لوگ رہتے ہیں، بند کر اپنا رکشا۔ اس بچے کے اتنا زیادہ رونے پر ایک 14 سالہ لڑکا ان کے پاس آتا غصے سے برسنے لگا۔ اس لڑکی کے غصہ کرنے پر حسن نے غصے سے اسے گھورا، جبکہ وہ چھوٹا معصوم بچہ اور زیادہ ڈر کر رونے لگا تھا۔ تیرا باجا ایسے نہیں بند ہوگا، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ لڑکا غصے سے آگ بگولا ہوتا، اس ننھے بچے کی طرف بڑھتا، اس کی شرٹ کو گلے سے پکڑ کر اسے کھڑا کرتا، ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جھڑ گیا۔ F1 لہرا کر زمین بوس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ F1 کھڑا ہوتا، وہ لڑکا اس کی طرف دوبارہ بڑھا تھا۔ پیچھے ہٹو، تم پاگل ہو گئے ہو، حسن غصے سے بیچ میں آتا، اس 14 سالہ لڑکی کو دھکا دے کر F1 سے الگ کرتا۔ چیخا، لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تجھے بھی سبق سکھانا پڑے گا۔ نئے آئے ہو نا یہاں، جبھی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے، پر کوئی بات نہیں، راجو بابا کس کام آئے گا؟ وہ لڑکا نفرت آمیز لہجے میں کہتا حسن کی طرف بڑھا۔ حسن گھبرا کر اپنے قدم پیچھے لینے لگا تھا۔ وہ لڑکا ایک ہی جست میں حسن تک پہنچتا، زور و شور سے اس کے معصوم خوبصورت چہرے پر مکے اور تھپڑوں کی بارش کرنے لگا۔ اس 14 سالہ لڑکے کے سامنے وہ نازک سا 5 سالہ بچہ آخر کیا ہی کر سکتا تھا؟ وہ لڑکا سفاکیت کی ساری حدیں پار کرتا حسن کو مار مار کر ادموا کر گیا تھا۔ حسن کے ناک اور منہ سے خون پانی کی طرح رس رہا تھا، چہرہ نیلو نیل ہو چکا تھا۔ راجو حسن کے بے جان ہوتے وجود کو لات مارتا اب F1 کی جانب بڑھا، جو بری طرح ہچکیاں بھرتے خوف زدہ سا کامتے ہوئے رو رہا تھا۔ حسن نے بمشکل اپنی گردن ٹیڑھی کرتے F1 کی جانب دیکھا، جو بے حد خوف زدہ تھا۔ بابا، اگر کوئی مصیبت میں ہو تو کیا ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے؟ ہاں بیٹا، ضرور کرنی چاہیے۔ اگر وہ حق پر ہے تو ہمیں اس کی مدد ہر حال میں کرنی چاہیے۔ خوف زدہ مت ہونا اور نہ ہی اپنے غصے پر قابو رکھنا، ان کا جواب پتھر سے دینا۔ کبھی بھی حق سچ بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم سے کسی کا قتل ہو جائے تو ڈرنا نہیں، وہ گناہ نہیں ہوگا۔ سب بدل دینا، سب کچھ۔ میرا بیٹا تو ہمیشہ حق کا ساتھ دے گا، ہے نا؟ کانوں میں گونجتی اپنے بابا اور برا کی آوازوں پر وہ سر جھٹک کر ہمت کرتا اٹھ کھڑے ہونے کی کوشش کرنے لگا، اپنے ناک سے خون صاف کرتے، اپنے انگوٹھے سے ہونٹوں سے خون رگڑ کر صاف کیا۔ راجو F1 کو زمین پر گرا کر اس کے اوپر چڑھتا، اپنا ہاتھ کا مکہ بنا کر اسے مارنے ہی والا تھا، جب حسن نے ایک بھاری پتھر اٹھاتے پوری قوت سے اس 14 سالہ لڑکے کی کن پٹی پر دے مارا۔ گاڑھے گرم خون کا پھوارا ابلتا F1 کے گال اور گردن کو بھگو گیا تھا۔ حسن نے فوراً F1 کو کھینچ کر اس لڑکے کے نیچے سے نکالا۔ راجو لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑا ہوتا، اپنے سر پر ہاتھ رکھے حسن کو دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا زمین بوس ہو گیا۔ اس کے سر سے خون کسی بہتے دریا کی طرح بہہ رہا تھا۔ حسن اپنے سامنے پڑے اس لڑکے کو دیکھ جس کے سر سے خون بہے جا رہا تھا، گھبراتے ہوئے اپنے پسینے سے تر چہرے پر ہاتھ پھیر کر قدم پیچھے کو لینے لگا۔ ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھیں۔ اس طرح اس 5 سالہ ننھے میر حسن ملک شاہ نے اپنی زندگی کا پہلا قتل سر انجام دیا تھا۔ حسن کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتے جلدی سے اپنی نظریں F1 کی طرف مرکوز کی، جو خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ بری طرح روتے ہوئے وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ حسن نے جلدی سے اسے اپنے گلے سے لگاتے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کی کمر سہلائی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ F1 حسن سے الگ ہوتا گھبرا کر بولا، جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کیا یہ مر گیا؟ F1 خوف سے پک ہوتی رنگت کے ساتھ حسن کو دیکھ استفسار کرنے لگا۔ میں نہیں جانتا، شاید، حسن مدھم آواز میں کہتا، پھر سے F1 کو گلے لگا گیا، جبکہ آگے کا سوچتے مارے خوف کے اس کی روح تک فنا ہو رہی تھی۔ حسن اسے لے کر واپس دیوار کے ساتھ کونے میں بیٹھ گیا۔ اس کمرے میں اور بھی بہت سے بچے تھے جو زمین پر پڑے اس 14 سالہ لڑکی کی لاش کو دیکھ بری طرح چیختے دروازہ پیٹ رہے تھے۔ حسن ان سب کو یوں اگنور کر رہا تھا جیسے حسن اور F1 کے علاوہ وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ میں ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں،
کیا تمہیں تمہاری ماں کی یاد نہیں آتی؟ F1 روتے ہوئے حسن کو دیکھ استفسار کرنے لگا۔ آتی ہے، مجھے بھی میرے بابا جان کے پاس جانا ہے اور مجھے پورا یقین ہے بابا جان مجھے جلد ہی ڈھونڈ لیں گے، پھر میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ حسن مدھم سا مسکرا کر کہتا، اپنا ننھا ہاتھ آگے بڑھاتا F1 کے آنسو صاف کرنے لگا، پھر اپنی جیب سے رومال نکالتا اس کے گال اور گردن پر لگا خون صاف کرنے لگا۔ کیا سچ میں؟ F1 کے چہرے پر ڈھیروں خوشی چھائی تھی۔ حسن نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ F1 سوں سوں کرتے ہوئے گویا ہوا۔ ہاں چھوٹے بھائی، ہم دوست نہیں آج سے بھائی ہیں، تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، حسن نے مسکرا کر کہا، جس پر مقابل کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اتنی دیر میں وہ شاید پہلی بار مسکرایا تھا اور اس کے مسکرانے پر حسن مسمرائز ہوتا، اس کی مسکراہٹ میں کھو سا گیا تھا۔ بھلے ہی وہ حسن جتنا خوبصورت بچہ نہیں تھا مگر اس سے کم بھی نہیں تھا، چہرے پر ڈھیروں معصومیت، جیسے حسن نے آج سے پہلے اتنا معصوم چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھولے پھولے گلابی گال، چھوٹی سی ناک جو بے تحاشا سرخ تھی رونے کی وجہ سے، بھورے بال جو اس کے ماتھے پر بکھرے تھے، کالی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں پر کمدار پلکیں۔ حسن کو اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل لگ رہا تھا۔ F1 صحت میں حسن سے کافی اچھا تھا۔ تمہارے بابا کب آئیں گے؟ ڈونٹ نو۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ کیا تم اسکول نہیں گئے؟ اسکول؟ ہاں، کل میرے اسکول کا پہلا دن تھا۔ دیکھو میری ماں نے مجھے نئے کپڑے بھی دلائے اور جوتے بھی۔ F1 اپنے معصوم چہرے پر کیوٹ سی مسکراہٹ سجائے اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں اور کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ حسن نے پہلے اس کے ننھے پیروں کو دیکھا جس میں وائٹ اور ریڈ کلر کے کمبینیشن کے جاگرز پہنے ہوئے تھے جو بہت پیارے لگ رہے تھے۔ پھر اس کے کپڑوں کو دیکھا، وائٹ کلر کے نکر کے اوپر وائٹ اور ریڈ کلر کے ہی کمبینیشن کی شرٹ تھی، وائٹ شرٹ پر ریڈ کلر کی لائنز بنی ہوئی تھیں، گلے میں بٹر فلائی والی ریبن جو وائٹ کلر کی ہی تھی وہ بے حد کیوٹ لگ رہا تھا۔ حسن اس کا مکمل جائزہ لیتا گہرا مسکرایا۔ تم بہت پیارے لگ رہے ہو، حسن اس کی کالی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا۔ اگر اس کے بال لمبے ہوتے تو ضرور یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ شکریہ، F1 شرماتے ہوئے مسکرایا۔ تمہارا کل پہلا دن تھا دوست، تم یہاں کیسے پہنچے؟ میری ماں مجھے اسکول چھوڑ کر چلی گئی تھی اپنے گھر، اور نہ مجھے چیز کھانے کے پیسے بھی دیے۔ اپنی جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکالتے چپکے سے حسن کو دکھایا۔ میں اسکول میں داخل ہو رہا تھا تو وہاں ایک انکل کھڑے تھے، انہوں نے مجھے کہا، کیا تم اپنی ماں کے لیے نئے کپڑے لینا چاہتے ہو؟ بہت سارے۔ میں نے بتایا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، تو انکل بولے کہ جو 50 روپے میرے پاس ہیں وہ اسی سے میری ماں کے لیے بہت سارے کپڑے خرید دیں گے، بس مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ جب میں ان کے ساتھ آیا تو پھر پتہ نہیں کیسے میں جب اٹھا تو میں یہاں تھا۔ میری ماں مجھے یاد کر رہی ہوگی اور رو بھی رہی ہوگی۔ وہ اپنا چہرہ گھٹنوں پر رکھتا افسردگی سے بولا، آنکھیں پل میں فرش سے کھارے پانی سے بھر گئی تھیں۔ تم پاگل ہو، 50 روپے میں کون سے کپڑے آتے ہیں؟ حسن کو اس کی عقل پر حیرت ہوئی۔ وہ انکل بولے تھے نا، میری ماں کپڑے نہیں بناتی اپنے لیے، نہ ہی تیار ہوتی ہے کبھی، بس اس لیے میں نے سوچا ان کے لیے کپڑے خرید لوں گا۔ آنسو اس کی خوبصورت آنکھوں سے پھسلتے پھولے گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ تمہارے بابا نہیں دیتے ان کو کپڑے؟ میرے بابا تو فوت ہو گئے میرے پیدا ہونے سے پہلے، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ تو تمہارے سارے ڈریمز اور وشز کون پوری کرتا ہے؟ میرا مطلب کہ خواب اور خواہشات؟ F1 کو ناسمجھی سے اپنی طرف تکتا پا کر حسن جلدی سے اردو میں بولا، میری ماں کرتی ہے میری ہر خواہش پوری، وہ کپڑے سیتی ہیں بہت اچھے اچھے، میں ان سے کہوں گا کہ ایک جوڑا تمہارے لیے بھی سی دیں۔ F1 مسکرا کر بولا۔ حسن دیکھ سکتا تھا اپنی ماں کا ذکر کرتے وقت اس کی آنکھیں جیسے کسی جگنو کی طرح چمکتی تھیں۔ اچانک ڈر سے دروازہ کھلا تھا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے تھے۔ حسن جو F1 سے باتیں کرتے کرتے اس 14 سالہ لڑکے کو بھول چکا تھا، ان آدمیوں کو اندر آتا دیکھ پھر سے خوف اس کے پورے جسم میں پھیلا تھا۔ F1 بھی ڈر کے حسن کے ساتھ چپک چکا تھا۔ کیا شور مچا رکھا ہے سب نے؟ اندر آتے آدمی نے زور سے دھاڑتے ہوئے کہا، مگر جب نظر زمین پر پڑے بے جان وجود پر پڑی تو حیرت سے کچھ دیر تک زبان کو پکڑ ہی لگ چکا تھا۔ یہ کس نے کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں کس نے کیا یہ؟ وہ پوری قوت سے دھاڑا۔ یہ اس بچے نے کیا ہے۔ سب بچے حسن کی طرف
خوفزدہ ہو کر اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ حسن غصے سے دانت پر دانت جمائے، مٹھیاں بھینج کر نتھے پھلائے، کبھی ان بچوں کو تو کبھی ان دو آدمیوں کو دیکھ رہا تھا جو حیرت کے مورت بنے زمین پر پڑی لاش کو دیکھے جا رہے تھے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تم لوگوں کا؟ وہ چھوٹا سا بچہ اس لڑکے کو کیسے مار سکتا ہے؟ پھر سے لڑنا شروع کر دیا تم لوگوں نے۔ دو آدمیوں میں سے ایک آدمی غصے سے پاگل ہوتا بچوں کے منہ پر زور زور سے تھپڑ لگانے لگا۔ جو بچے لائن میں آگے کھڑے تھے ان کے منہ پر تو زوردار تھپڑ پڑے، مگر جو پیچھے تھے وہ ڈر کر مزید پیچھے ہوتے خود کو بچانے لگے، جبکہ دوسرے آدمی نے فوراً زمین پر پڑے اس لڑکے کو چیک کیا تھا۔ یہ مر چکا ہے۔ اس آدمی نے حیرت سے استفسار کیا، جس پر وہ دوسرا آدمی جو بچوں پر بلا وجہ تھپڑ رسید کر رہا تھا چونک کر رک گیا، جبکہ ہاتھ ہوا میں ہی رک چکا تھا۔ سچ سچ بتا دو کس نے کی ہے یہ حرکت، ورنہ کھال ادھیڑ کر رکھ دیں گے تم سب کی۔ سالوں جب سے آئے ہو زندگی حرام کر رکھی ہے۔ ایک آدمی غصے سے دھاڑا۔ انکل، وہ جو نیا بچہ آپ لے کر آئے تھے اس نے مارا ہے اس پتھر کے ساتھ۔ ایک بچہ وہی پتھر جیسے حسن نے اس لڑکی کو مارا تھا ہاتھ میں لیے گھبراتے ہوئے ڈر ڈر کر آگے آتا ان دو آدمیوں میں سے ایک کے آگے کر گیا۔ وہ بچہ دکھنے میں 10-9 سال کی عمر کے درمیان کا ہی لگ رہا تھا۔ اس آدمی نے پتھر ہاتھ میں لیتے خان نظر حسن کے چہرے پر ڈالی جو غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ سچ سچ بتا، یہ حرکت تم نے کی ہے؟ وہ آدمی حسن کے پاس جاتا، اس کا نازک بازو اپنے ہاتھ کی گرفت میں مضبوطی سے پکڑتا، غصے سے استفسار کرنے لگا۔ ہاں، میں نے ہی مارا ہے اسے، کیونکہ یہ مجھے اور میرے دوست کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسن نے اپنے خوف کو دل میں ہی دباتے اس آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے میں جواب دیا۔ ان دونوں آدمیوں نے کچھ لمحے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چہروں پر حیرت اور بے یقینی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آج ہی آیا ہے نا، اب تیرے سارے قصبل نکلیں گے، یہاں چل آ جا۔ وہ شخص حسن کا بازو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جانے لگا، جب حسن نے فوراً F1 کا ہاتھ تھاما تھا۔ چھوڑو مجھے کہیں نہیں جانا تم لوگوں کے ساتھ، چھوڑ دو میں کہتا ہوں۔ ابے چل چپ چاپ۔ اس آدمی نے حسن کا بازو پر زوردار جھٹکا دیتے اسے کھینچا، جبکہ دوسرا آدمی حسن کا ہاتھ اس دوسرے بچے کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پلیز انکل، اسے مت لے کر جائیں، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، پلیز اسے مت لے کر جائیں انکل۔ F1 اس آدمی کی منت کرتا روتے ہوئے بولا۔ حسن کا دور جانا اس کی ننھی سی جان نکال رہا تھا۔ ہے دور ہٹ، پکنک میں نہیں آئے ہو جو دوستیاں کر لی ہیں۔ اس آدمی نے F1 کو زور سے جھڑکا، جس پر وہ لہرا کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگتا زمین بوس ہوا۔ چھوڑو مجھے۔ حسن نے پوری قوت سے اس آدمی کو دھکا دے کر خود سے دور کیا جو اس کا بازو پکڑے ہوئے تھا، پھر بھاگتے ہوئے F1 کے پاس پہنچتا اسے نرمی سے بازو سے پکڑتے کھڑا کیا۔ چھوٹے بھائی، تم پریشان نہ ہو، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، مت جاؤ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ F1 روتے ہوئے آنکھیں مینچ کر اسے التجا کرنے لگا۔ تم ڈرنا نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اگر کوئی کچھ بھی کہے تو اس کو خوب مارنا، بہت مارنا، حد سے زیادہ مارنا، ڈرنا نہیں، میں جلدی واپس آ جاؤں گا اور پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ حسن اس کے بازو کو نرمی سے تھامے جلدی سمجھا رہا تھا، کیونکہ وہ آدمی اس کا بازو پھر سے کھینچنے لگا تھا۔ چل چپ چاپ، ورنہ ایک الٹے ہاتھ کی دوں گا، وہ آدمی غصے سے کہتا حسن کو گھسیٹنے لگا، جبکہ دوسرا آدمی لاش کو اپنے کندھے پر اٹھائے باہر لے جا چکا تھا۔ اگر میرے چھوٹے بھائی کو کسی نے بھی کچھ کہا تو سب کو بھی جان سے مار دوں گا، تو تم سب کو بھی جان سے مار دوں گا۔ حسن اس آدمی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے ان سب بچوں کو دیکھتے پوری قوت سے چیخا تھا۔ وہ بچے تو پہلے ہی اس سے خوفزدہ ہو چکے تھے، فوراً سے پیچھے کو ہٹے۔ حسن خود بھی نہیں جانتا تھا اس میں اتنی ہمت آئی کہاں سے۔ وہ تو خون کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، نہ کسی کی تکلیف دیکھ سکتا تھا۔ وہ بہادر تھا، کانفیڈنٹ بچہ تھا اور بہت ایکٹیو مائنڈ بھی، مگر یوں غصہ کرنا، چیخنا، مار پٹائی کرنا، یہ تو کبھی اس کی تربیت تک کا حصہ نہیں تھی۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، حالت انسان کو سب کچھ سکھا بھی دیتے ہیں اور بہت کچھ کرنے پر مجبور بھی کر دیتے ہیں۔ حسن نے بھی اپنے جذباتوں کو دفن کیا تھا، جس کے بدلے اسے غصہ اور سرد پن ملا تھا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو خدا حافظ کہا تھا۔ وہ بات بات پر رونے والا بچہ اپنے آنسوؤں کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ چکا تھا، جس کے بدلے میں اسے چیخنا اور دوسروں کو پیٹنا ملا تھا۔
اس کے جذبات اور احساسات تبدیل ہو رہے تھے۔ میرا نام شیری ہے، جلدی واپس آنا بھائی، میں تمہارا انتظار کروں گا، شیری نے زور سے چیخ لگاتے حسن کو بتایا۔ اپنے کانوں میں شیری کی معصوم بھرائی ہوئی آواز سنتے حسن اس وقت بھی مسکرایا تھا۔ میرا نام میر۔ اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ پورے کرتا، وہ آدمی اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے باہر لے جاتا زور سے دروازہ بند کر چکا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی شیری گھٹنوں میں منہ دیتا بلک بلک کر رونے لگا۔ پہلے اس کی ماں جدا کر دی گئی اور اب اتنا پیارا دوست جس کے ہونے کے احساس سے وہ محفوظ محسوس کر رہا تھا، اب پھر سے تنہا ہوتے وہ بری طرح رو رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں خود چل سکتا ہوں، حسن زور سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکتا، اس کی آنکھوں میں اپنی خوبصورت بھوری شہد رنگ گھنٹر آئیز ڈالے غصے سے گویا ہوا۔ اس آدمی نے سختی سے دانت پیسے حسن کو دیکھا، تھا تو وہ پورے 2 فٹ کا، مگر غصہ اور ایٹیٹیوڈ ایسے دکھا رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی توپ چیز ہو۔ وہ آدمی سر جھٹکتا اس کے ساتھ چلنے لگا۔ شیری، حسن چلتے چلتے اس کالی آنکھوں والے معصوم سے بچے کو یاد کرتے بڑبڑایا۔ لوگوں پر مسکراہٹ خود بخود گہری ہوئی تھی۔ کیا کہا؟ وہ آدمی اس کے بڑبڑانے پر اسے دیکھ بولا، مگر حیرت تب ہوئی جب اس کے چہرے پر ڈر یا خوف کی جگہ گہری مسکراہٹ دیکھی۔ کچھ نہیں، حسن جلدی خود کو کمپوز کرتا اس کے ساتھ چلنے لگا۔ کتنی ہی لفٹوں سے گزر کر وہ ایک عالی شان سے کمرے کے باہر پہنچے تھے، جس کے کمرے کا دروازہ بے حد بلندی تک جاتا تھا۔ نہ جانے اتنا لمبا دروازہ بنانے کی وجہ کیا تھی؟ حسن کا دل خوف کے ہاتھوں دھڑ دھڑانے لگا تھا۔ اندر داخل ہوتے ایک عجیب سی بو اس کی نتھوں سے ٹکرائی تھی۔ حسن نے فوراً سے اپنے چھوٹے سے سرخ پڑتے ناک پر ہاتھ رکھا۔ سامنے ہی کمرے میں ایک شخص چوغا پہنے ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھامے راکنگ چیئر پر بیٹھا مسکراتے ہوئے حسن کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے میں انگریزی لگ رہا تھا۔ اندر آتے ہی کچھ دیر تک جو آدمی اسے لایا تھا وہ اور کرسی پر بیٹھا آدمی اپنی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، جسے حسن کا سمجھنا ناممکن تھا۔ حسن کی نظر جو ہی کنگ کی کرسی کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے براق پر پڑی، آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ براق نے فوراً اسے آنکھوں سے ہی خاموش رہنے کا اشارہ دیا، جسے سمجھتے حسن نے اپنی حیرت پر قابو پایا۔ حسن کی گال پر نیلے اور سرخ نشان اور اس کے معصوم چہرے کی بگڑی حالت دیکھتے براق نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ ویلکم مائی موسٹ ہینڈسم بوائے، یو ریئلی لک امیزنگ، او مائی گاڈ۔ کنگ حسن کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہوتا خوشی سے اٹھ کر کھڑا ہوتا حسن کے پاس آیا۔ اسٹے اوے اینڈ ٹاک، یو اسمیل ٹو بیڈ۔ حسن اپنے سرخ پڑتے ناک کے نتھے پھلاتا کنگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے سے بولا۔ حسن کے انداز پر انجانے میں ہی براق کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ بکھری تھی، جس کا اندازہ اسے خود بھی نہیں تھا۔ اوہ مائی گڈنس، مجھے اس کے بات کرنے کا طریقہ بے حد پسند آیا، کنگ اپنی اٹالین ایسنس کے مطابق اردو میں کہتا، واپس اپنی کرسی پر برجمان ہوا۔ اسے تیار کرو میرے لیے، یہ ابھی اتنا حسین ہے تو جوانی میں تو قیامت ڈھائے گا۔ کنگ گندی نظروں سے حسن کو دیکھتے غلاظت بھری مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا۔ جی کنگ۔ وہ آدمی سر کو خم دیتا جانے کے لیے مڑا تھا جب اچانک سے دوسرا آدمی اندر ہانپتے کامتے ہوئے داخل ہوا۔ گھبراہٹ اس کے چہرے پر صاف عیاں تھی۔ کنگ، ہاں بولو کیا بات ہے؟ وہ آدمی اپنی مخصوص زبان میں کنگ کو کچھ بتانے لگا تھا۔ بات کرتے وقت اس کا سانس پھول رہا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ بہت گھبرایا ہوا ہے۔ اس آدمی کی بات سنتے براق اور کنگ کے چہرے پر بھی بے یقینی اور حیرت کے تاثرات پھیلے تھے، جبکہ حسن کے پیچھے کھڑا شخص ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ان کی باتوں اور اشاروں کو حسن بہت غور سے دیکھ رہا تھا، جس پر اسے اتنی تو سمجھ آ چکی تھی کہ بات اس کے بارے میں ہی کی جا رہی ہے۔ براق نے بے یقینی سے حسن کی طرف دیکھا، جو بھویں سکیڑ کر اپنی خوبصورت آنکھوں میں غصہ بھرے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ننھا سا 2 فٹ کا فرشتہ غصے میں بھی بے حد کیوٹ لگ رہا تھا۔ لاش کہاں ہے؟ لے کر آؤ، کنگ گرجدار آواز میں بولا تو وہ آدمی جلدی سے باہر نکلتا کچھ دیر میں ایک دوسرے آدمی کی مدد سے اس لڑکے کی لاش کو اٹھا کر لایا۔ لاش زمین پر پھینکتے وہ دونوں بھی ہاتھ باندھ کر اس تیسرے آدمی کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے۔ لاش کو دیکھتے ہی کنگ اور براق کی آنکھیں مزید حیرت سے پھیلی تھیں۔ یکدم بے یقینی سے حسن کی جانب دیکھا، جو اب تک اسی طرح غصے میں اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیاں بھینچے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ کنگ نے آ کے بڑھتے اس 14 سالہ لڑکے کی لاش کا معائنہ کیا۔ خوب، بہت خوب،
کنگ خوشی سے تالیاں بجاتا آنکھوں میں ایک نئی چمک لیے کھڑا ہوتا حسن کی طرف بڑھا۔ تم تو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایٹم بم بھی نکلے۔ مینس چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ، بائی ون گیٹ ون فری۔ کنگ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ انجانے میں ہی اس کے ہاتھ ایک خزانہ لگ چکا تھا۔ براق، یو ڈیڈ اے گریٹ جاب مائی بوائے۔ کنگ براق کو کندھوں سے تھام کر بہت خوشی سے بولا، جس پر براق نے ہلکا سے سر کو خم دیا۔ اس بچے کو لے کر جاؤ اور الگ سے رکھو اسے، اس کا خاص خیال رکھو اور اچھی سی ٹریننگ دو۔ یہ بچہ بے حد خاص ہے ہمارے لیے، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ قابلیت بھی بے مثال ہے اس کی۔ کنگ کے حکم پر وہ آدمی جو حسن کے پیچھے کھڑا تھا سر کو خم دیتا حسن کو اپنے ساتھ واپس لے گیا، جبکہ باقی کے 2 آدمی اس لاش کو ٹھکانے لگانے نکل پڑے تھے۔ اس بچے پر نظر رکھنا براق، اس کی ذمہ داری میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس کی معصومیت ختم کر کے اسے ایک بیسٹ میں بدل دو۔ بیسٹ، میرا بیسٹ۔ کنگ کرسی پر واپس بیٹھتا حاکمانہ انداز میں کہتا، اپنی غلیظ سوچ پر کہا لگا کر ہنسا، جس پر براق سر کو خم دیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے باہر نکالو، میں کہتا ہوں باہر نکالو مجھے میرے دوست کے پاس جانا ہے۔ حسن کو الگ سے ایک اندھیرے کمرے میں لا کر بند کر دیا گیا تھا، اور تب سے ہی حسن پوری قوت سے چیختا اپنا گلا دکھا رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ چیختا چلاتا اور دروازہ پیٹتا رہا، مگر کوئی نہیں آیا۔ آخر تھک ہار کر زمین پر بیٹھتا اپنی دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے زمین کو گھورنے لگا۔ خوبصورت آنکھوں میں غصے اور بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ کچھ دیر میں ایک آدمی دروازے پر ہی بنی ایک چھوٹی سی کھڑکی سے کھانا دے کر چلا گیا۔ حسن نے فوراً سے جا کر اسے کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ باہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔ وہاں آئے بھی حسن کو کافی دیر ہو چکی تھی، بھوک بھی بہت لگ رہی تھی۔ گھٹنوں کے بھل کر سیٹی کرتے ہوئے کھانے کی ٹرے تک پہنچا، مگر کھانے کو دیکھ ایک زور کی اپکائی لی تھی اس نے۔ اللہ جانے وہ کیا تھا، حلال تھا بھی یا نہیں، مگر اسے اتنا پتہ تھا کہ وہ بدبودار کھانا حسن ہرگز نہیں کھانے والا تھا۔ اپنے ننھے پیٹ کو سہلاتے وہ واپس آ کر دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ ایک لمحہ جس بچے کو اکیلا یا بھوکا پیاسا نہیں رہنے دیا جاتا تھا، وہ بچہ جس کے ذرا سے رونے پر سب لوگ ہی تڑپ اٹھتے تھے، وہ بچہ جسے اس کے ماں باپ نے کبھی خود بھی سختی سے نہیں چھوا تھا، نہ کسی کو اجازت دی تھی۔ آج وہ بھوکا پیاسا تھا، تنہا تھا، جسے بے دردی سے بری طرح پیٹا گیا تھا، جو آج خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اپنے ماما بابا کو یاد کرتے خاموش آنسو حسن کی آنکھوں سے نکلتے اس کے سوجے سر گالوں پر پھسلنے لگے۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا شاید غنودگی میں جا رہا تھا، جب اچانک اسے اپنے قریب کسی کے ہونے کا احساس محسوس ہوا۔ حسن نے پٹ سے آنکھیں کھولتے اپنی دائیں جانب دیکھا، جہاں براق بیٹھا بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ حسن ایک دم ہی سیدھا ہو کر بیٹھتا براق کو اپنی خوبصورت پوری ہنٹر آئز سے دیکھنے لگا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ چلے جائیں یہاں سے۔ حسن نے اپنی آنکھوں میں چنگاریاں بھرے براق کو دیکھتا غصے سے بولا۔ براق کچھ پل حسن کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھاتا سائڈ میں پڑے ٹرے میں سے آئس پیک نکال کر اس کے پھولے سوجے ہوئے گالوں پر آہستگی سے رکھنے لگا۔ چھوڑے مجھے، میں بچہ نہیں ہوں۔ براق کے اس کو اپنی گود میں بٹھانے پر حسن سخت غصہ ہوتا اس کی گود سے اترنے کی تگو دور کرنے لگا۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم بچے نہیں رہے اب، پر خاموشی سے بیٹھے رہو، براق سنجیدگی سے کہتا اس کے گالوں پر نرمی سے آئس پیک رکھنے لگا، جبکہ حسن منہ پھلائے براق کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ تو میری سوچ ٹھیک ثابت ہوئی، تم نے آتے ساتھ ہی ایک محاذ سر انجام دیا۔ براق ٹرے میں پڑی اینٹی سیپٹک کریم لیتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، حسن زور سے چیخا۔ جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ہنوز سنجیدگی چہرے پر سجائے اس کے زخموں پر کریم لگاتے ہوئے بولا۔ تو اب کیا ہوگا؟ کیا مجھے جیل ہو جائے گی اور مجھے ساری زندگی اب جیل میں بتانی پڑے گی؟ ایک دم ہی حسن کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے تھے، جنہیں وہ اندر دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سر جھکائے نم آواز میں بولا تھا، نہیں، تمہیں جیل نہیں ہوگی، یہاں تم جتنا چاہے اتنے قتل کر سکتے ہو، تمہیں کوئی جیل نہیں بھیجے گا۔ براق نے اسپاٹ لہجے میں کہتے اس کے نازک چھوٹے سے گھٹنوں پر بینڈیج لگائی جو گرنے کے سبب زخمی ہوئے تھے۔ انکل، مجھے میرے دوست کے پاس لے چلیں،
مجھے میرے دوست کے پاس جانا ہے۔ یہاں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، براق نے سنجیدگی سے کہتے ٹرے پیچھے کو کھسکایا۔ نہیں، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں اکیلے نہیں رہنا، حسن زور سے چیخا۔ میر حسن۔ حسن کے ضد و چیخوں کو براق کی گرجدار دھاڑ نے خاموش کروایا۔ حسن نے سہم کر براق کی جانب دیکھا جو غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے اپنی ساری زندگی اس جہنم میں رہنے کا ارادہ کیا ہے؟ حسن نے فوراً نفی میں سر ہلایا، جبکہ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ تو پھر یہ دوستیاں کیسی؟ اگر تم ساری زندگی یہاں رہنا چاہتے ہو تو دوست بناؤ، شوق سے بناؤ، پر میری بات اپنے ذہن میں اچھے سے نقش کر لو۔ یہاں پر کوئی بھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، تمہارے دشمن ہوں گے پر دوست کوئی نہیں۔ یہاں جس کو دوست بناؤ گے اسے تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا ہوگا، اور یہاں کی شفافیت کی یہ آخری حد ہے، اس لیے ہرگز کسی کو اپنا دوست مت بنانا۔ براق نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ سخت لہجے میں استفسار کیا۔ پر وہ بچہ بہت معصوم اور چھوٹا ہے، حسن نے تھوک نگلتے اپنی آنکھوں کی نمی دل میں اتارتے بھرائی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ یہاں نرسری نہیں کھولی ہم نے جو تم سے چھوٹے بچے بھی لائیں گے، یہاں کچھ گنے چنے بچے ہوں گے جو تمہاری عمر کے ہیں، باقی سب تم سے بڑے ہیں، اور بچے معصوم ہی ہوتے ہیں، اس لیے اپنے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو، براق نے سخت لہجے میں اسے سمجھایا، جس پر حسن خاموشی سے سر جھکا گیا۔ یہ لو، جلدی سے کھا لو۔ براق نے برگر حسن کی طرف بڑھایا۔ حسن نے جلدی سے سر اٹھاتے پہلے برگر کو دیکھا اور پھر براق کو بھوک نے ایک بار پھر پورے زور سے انگڑائی لی۔ جلدی سے براق کے ہاتھ سے برگر لیتے کھانا شروع کر دیا۔ برگر کھاتے کھاتے اچانک اسے شہری کا خیال آیا تھا، کیا اسے بھی وہی گندا کھانا دیا گیا ہوگا، اور ضرور اس نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ حسن نے آدھا برگر کھاتے باقی کا آدھا برگر واپس ریپر میں پیک کر کے براق کی طرف بڑھایا۔ انکل، یہ آپ شہری کے لیے لے جائیں، اس نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ حسن نے اپنے ننھے ہاتھ میں برگر پکڑے بے انتہا معصومیت سے استفسار کیا، جبکہ براق پھر سے اسپاٹ چہرے کے ساتھ حسن کو دیکھ رہا تھا۔ انکل، میں اس سے دوستی نہیں کر رہا، پرومس، بلکہ کسی سے دوستی نہیں کر رہا، بٹ آپ اسے کھانا دے آئیں۔ حسن نے اپنی معصوم شکل کو مزید معصوم بناتے براق کو دیکھتے استفسار کیا۔ براق نے گہری سانس لی تھی، پھر سر اسباب میں ہلاتے اس کے ہاتھ سے برگر لے کر واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ انکل، ابھی چائنا اسے بھوک لگی ہوگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں برگر والا ہوں جو سب کو برگر بانٹتا پھرتا ہوں؟ صرف تمہارے لیے ہی بہت مشکل سے لے کر آیا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں وہاں جا کر تمہارے دوست کو برگر دے دوں گا اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ براق کی بات پر حسن غمگین ہوتا سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یوں لڑکیوں کی طرح سر جھکا کے نہ بیٹھو، کچھ کرتا ہوں۔ براق حسن کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ کر کہتا ٹرے اٹھا کر بہت احتیاط سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر میں براق واپس اس اندھیرے کمرے میں آیا جہاں حسن اب بھی دیوار کے ساتھ اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ براق اس کے ساتھ ہی دیوار سے ٹیک لگائے ایک ٹانگ فولڈ کیے جبکہ ایک ٹانگ لمبی کیے بیٹھتا اس سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، کیا آپ نے شیری کو برگر دے دیا؟ ہاں دے دیا، پر کیا تمہارا گزارا اس آدھے برگر سے ہو گیا تھا؟ جی، حسن نے اس بات میں سر ہلایا۔ براق آتے وقت ایک موٹی سی رضائی بھی اپنے ساتھ لایا تھا جو اس نے سائڈ پر ہی دروازے کے پاس رکھ دی تھی۔ انکل، حسن نے کچھ کہنا چاہا جب براق نے اس کی بات کاٹی۔ تم مجھے انکل مت کہا کرو۔ تو پھر کیا کہوں؟ کچھ بھی مگر انکل نہیں۔ اب انکل کو انکل نہ کہوں تو کیا کہوں؟ حسن نے ناسمجھی سے کندھے اچکائے۔ پروفیسر، تم مجھے پروفیسر کہا کرو۔ پروفیسر؟ حسن گھوم کر براق کی طرف مڑتا اپنی ہنٹر آئز کو بڑا کیے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ ہاں اوکے پروفیسر، حسن نے اچھے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ براق مدھم سا مسکرا کر کھڑا ہوتا دروازے کے پاس رکھی رضائی کو اپنے پاس لے کر آیا، پھر حسن کو اپنی گود میں لیتے اس کا ننھا سا وجود اپنے سینے میں بھینچے رضائی کو اچھے سے اس کے اوپر لپیٹا۔ حسن کا ننھا وجود اس چھوٹی سی رضائی میں پورا چھپ چکا تھا، جبکہ براق کی ٹانگیں ننگی تھیں۔ چلو اب سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ براق خود دیوار سے ٹیک لگائے ٹانگیں لمبی کیے بیٹھا تھا، جبکہ حسن کا ننھا وجود اس کے سینے پر تھا۔ براق حسن کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتا اس کی ننھی کمر سے لا رہا تھا۔ پروفیسر، براق کے سینے پر سر رکھے
حسن نے نیند سے ڈوبی آواز میں اسے پکارا۔ ہاں، آپ مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر جائیں گے تو نہیں؟ نہیں، میں یہیں ہوں تمہارے پاس، سکون سے سو جاؤ۔ براق اپنی انگوٹھے سے اس کی پھولی گال سے ہلاتا اس کی کمر اور بالوں پر پیار کر۔ حسن نے اپنی ننھی سی مٹھی میں براق کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام لیا اور آنکھیں بند کر کے سونے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ننھا وجود خود کو محفوظ محسوس کرتا نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ براق کتنی ہی دیر حسن کو اپنے سینے پر ڈالے یوں ہی بیٹھا رہا اور یوں ہی بیٹھے بیٹھے وہ بھی سو گیا۔ براق کی جب آنکھ کھلی تو صبح کے 4 بجنے کے قریب تھے۔ اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کے سر کو خم دیا، پھر اپنے سینے سے چپکے اس ننھے وجود کو دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ براق حسن کو رضائی کے اوپر لٹاتا جلدی سے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر میں کچھ اینٹیں اٹھائے وہ واپس کمرے میں داخل ہوا۔ اینٹوں کو اچھے سے کونے میں جوڑتے سائڈ پر پڑا تختہ اس کے اوپر رکھا۔ اینٹوں کو تھوڑا اونچا ہی رکھا تھا زمین سے تاکہ فرش کی ٹھنڈک حسن کے بدن کو نہ چھو سکے۔ پھر تختے کے اوپر اچھے سے بستر لگاتے حسن کا ننھا وجود اپنی باہوں میں اٹھاتے اسے بستر پر لٹایا۔ رضائی کو اچھے سے اس کے گرد لپیٹ کر حسن کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کرتا اس کا معصوم چہرہ بغور دیکھنے لگا۔ پھولے پھولے سرخ گال، چھوٹی سی ناک، خوبصورت آنکھوں پر گھنی پلکوں کا جھالر سجدہ زیر تھا۔ اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھتے براق کے لبوں پر گہری مسکراہٹ پھیلی۔ بے اختیار جھک کر اس کے پھولے گال اور ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ سوری بیٹا، اپنے پروفیسر کو معاف کر دینا، براق حسن کے بالوں پر پیار کرتے ہوئے کہتا۔ اس کے ماتھے اور گالوں کو پھر سے چومتے رضائی کو اس پر اچھے سے لپیٹا تاکہ اس ننھے وجود کو سردی نہ لگ جائے۔ پھر ایک نظر کمرے کا جائزہ لیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ کامنٹ میں اپنا ریویو لازمی دیجیے گا اور آئی ایم ریئلی سوری میں جلدی ایپیسوڈ نہیں دے پاتی۔ میری 2 بہنیں ہیں اور میرے ساتھ 3، اور اگر ان 2 میں سے کوئی ایک بھی کام کی ہوتی تو میں آپ کو زیادہ نہیں تو ایٹ لیسٹ 1 دن کے بعد ایپیسوڈ ضرور دیتی، بٹ نہ تو انہیں ناولس میں کوئی انٹرسٹ ہے اور نہ ہی آپ کی رائٹر میں۔ سو آئی ایم سوری۔ خیر، آپ کے پیارے پیارے کامنٹس کا ویٹ کروں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔